बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ जर्मनी की उर्दू नशियात में प्रोग्राम होगा शाफी के साथ राना सईद अहमद ख़ान, अब्बास अनवर और खाकसार इरफान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, हम हर हफ्ते को पहला प्रोग्राम जो है, ये हफ्ते का आगाज़ जो है वो होम्योपैथिक अद्वियात के प्रोग्राम जो है वो शाफी से करते हैं। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है तो 3 दिन से, उससे भी लाताल्लुक नहीं रहा जा सकता। इसलिए शुरू में चंद फ़करात या चंद बातें जो हैं पाकिस्तान के हवाले से, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह राना सईद साहब के साथ आपकी तरफ से मौसूल होने वाले सवालात जो हैं उससे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये नतीजा है सियासत में मजहब कार्ड को इस्तेमाल करने का, और ईमान को जोश दिलाने वाले नारे जो ईजाद किए जा रहे हैं मजहबी जमातों की तरफ से, उनका ये रिजल्ट है जो हम आज बखूबी भुगत रहे हैं। और इस काम में सब मुलव्वस हैं, तमाम सियासी पार्टियां, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, जो भी पाकिस्तान की सियासत में है, सियासी पार्टियां भी इसमें मुलव्वस हैं। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट भी और एजेंसियां भी, इन सब ने अपनी अपनी राह पैदा करने के लिए, अपना रास्ता हमवार करने के लिए मजहब को जो है सियासत में इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा जो है आज हम देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा 1953 में मलिक से एहरार ने जो काम किया था, वही काम जो है आज तहरीक लब्बैक, जो कि तहरीक जो मलिक से एहरार की एक शक्ल है, वो ये काम कर रही है। और किसी इस्लामी मुल्क में वो रद्द अमल नहीं दिखाया गया जो यहाँ दिखाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ये सिर्फ इसकी बुनियाद जो है वो सियासत है। फ्रांस के सफीर को किसी और मुल्क ने नहीं निकाला, कहीं ये नारा बुलंद नहीं हुआ। 52 इस्लामी मुल्क हैं, सब ने एहतजाज किया, लेकिन एहतजाज के बाद एक खामोशी इख्तियार कर ली। अपने जज्बात पहुंचाने थे हुकूमत फ्रांस तक, सब पहुंचाकर खामोश हो गए। लेकिन हमारा है कि यहाँ गुस्सा लोगों का ठंडा होने में नहीं आ रहा। और ये याद रखें कि पाकिस्तान के सफीर को निकाल दिया गया पाकिस्तान ने, अगर लोगों के प्रेशर में मजबूर आकर, तो इसके बहुत बुरे असरात जो है पाकिस्तान की मईशत पर पड़ेंगे। सबसे पहले तो फ्रांस के जितने भी यूरोपीय यूनियन के मुल्क हैं, उनके सफीर अस खुद वापस जाएंगे। जो जराए बता रहे हैं, जो मज़ामीन हम पढ़ते हैं, उससे जो अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन भी एक सख्त इकदाम उठाने के तैयार बैठी हुई है। अगर फ्रांस के सफीर को वापस बुलाया जाता है तो जर्मनी समेत जो यूरोपीय यूनियन का सफीर इस वक्त इस्लामाबाद में है, वो भी जो है वो वापसी का सफर इख्तियार करेगा, जिससे नुकसान पाकिस्तान की मईशत को होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट है पाकिस्तान से की जा रही इस वक्त, वो यूरोपीय यूनियन के ममालिक में ही हो रही है। और अगर वो बंद हो गई तो हमारा हाल जो है वो बिल्कुल ज़मीन से लगने वाली कैफियत पैदा हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो कुछ हो रहा है उसमें वन साइडेड तस्वीर दिखाई जा रही है। जो भी लोग बार बार आकर बातें गुफ्तगू कर रहे हैं, नए से नए वीडियो जो है वो वायरल कर रहे हैं, उसमें ये नहीं बताया जा रहा कि असल में मसला ये था कि पुलिस चौकी के ऊपर हमला किया गया कल एक दफ़ा। पहले भी जो परसों वाकयात हुए थे, उनके अंदर भी पुलिस वालों को अगवा करके वो ले गए थे, उनको मारा, उसकी वीडियो वायरल हुई। लेकिन कल जो मामला दोबारा शुरू हुआ है, वो सुबह 8 बजे पुलिस चौकी पर हमला किया गया है, जहां से पुलिस वालों को, जिनमें रेंजर्स के भी 2 बंदे थे, वो अगवा करके ले गए हैं। और ये हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन गया था, और उसकी खातर हुकूमत फिर अपने बंदे छुड़ाने के लिए उस मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन में दाखिल हुई है, और वहां से उन्होंने अपने बंदे छुड़ा लिए हैं। और उसके बाद अब गुफ्तगू शनीद शुरू हो गई है। लेकिन ये रिजल्ट उस वक्त तक बात ख़त्म नहीं होगी जब तक पाकिस्तान की सियासत में से मज़हब का कार्ड जो है वो उसका इस्तेमाल बंद नहीं किया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, ये था हमारी आज के जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उस पर हमारी राय। अब चलते हैं राना सईद साहब की तरफ। राना सईद साहब से अस्सलाम वालेकुम। राना साहब जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। 2 बातें मैं अपने नाज़रीन की गोश गुजारिश करना चाहता हूँ, जो एक हफ्ते के दौरान हमें जो मेल्स आती हैं, जो तजर्बा होता है उसके लिहाज से। एक तो यह है कि बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम में शामिल होकर सवाल करना चाहते हैं। उनकी तसल्ली तभी होगी जब वो खुद बात करें और उसके बाद राना साहब से वो जवाब लें। उसके 2 ही रास्ते हैं, या तो आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें,
اس میں یہ ہے کہ جو آپ کو فوری طور پر اطلاع چلی جائے گی انفارمیشن کہ ہاں جی پروگرام شروع ہونے لگا ہے، اس وقت آپ ان کے تھرو پروگرام میں آ سکتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ ہمیں ویکنڈ کے اوپر اپنا جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں اپنا نمبر بھیج دیں، ہم اپنے جو پروگرام کا لنک ہے وہ ان دوستوں کو بھیج دیں گے اور اس کے تھرو وہ پروگرام میں آ کے سوال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی ہاں سر، جی اس بارے ٹھیک میں ہے، کوئی مزید وضاحت آپ نے تو نہیں کرنی؟ تو آپ کو بھی لوگ نہیں لکھیں۔ ٹھیک آپ نے کر دیا۔ جی ٹھیک، چلیں جی پھر سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ جو آج کے سوالوں میں جی ہاں صاحب، ایک تو کرونا جو ہے وہ یورپ میں مسلسل بڑھ رہا ہے، جرمنی میں ہی بڑھ رہا ہے، اور اس میں ایک تو کرونا بیماری ہے، ایک اس کے ساتھ ایک خوف گھبراہٹ ہے لوگوں کو کہ یار ہمیں نہ ہو جائے، ہمیں نہ ہو جائے۔ بعض لوگ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، اس سے متعلق باتیں پوچھتے ہیں کہ جی خوف ہے، ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں ہو تو نہیں گیا کہیں۔ تو اس کے لیے بھی کوئی ہومیوپیتھک دوائی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب بچوں میں بھی یہ بیماری جو ہے، یہ وبا آ رہی ہے، اور کافی بچوں کی بھی تعداد جرمنی کے اندر بھی بچوں کے اندر یہ ہے وبا۔ تو اس کے لیے بچوں کے لیے بھی وہی اجزاء استعمال کرنی ہے یا کوئی فارسی تبدیلی آپ بتا سکتے ہیں؟ اس کو ایک سوال سمجھ کے تو آپ اگر کچھ وضاحت کر دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی کرونا تو دن بدن بڑھ رہا ہے، روز کی خبریں اگر آپ سنیں تو یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا، جس سے لوگوں میں ایک شدید خوف پایا جاتا ہے، شدید قسم کی انزائٹی اور گھبراہٹ، بے چینی، اس قسم کی چیزیں۔ بے شمار لوگ فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں مجھے دوائیاں پوچھنے کے لیے۔ تو یہ آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا پہلا۔ تو اس کے لیے کہ سب سے پہلے تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے۔ اگر آپ کو کرونا، لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمیں کرونا ہو نہ جائے، جن کو ہو گیا وہ تو ہو گیا، ان کو وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اکثر لوگ اب یہ ڈرتے ہیں کہ ان کو کرونا ہو نہ جائے، جس سے وہ بڑے بے چین اور بڑے خوف زدہ رہتے ہیں۔ اس کے لیے دوائی اگر آپ ایکونائٹ نیپلس 30 میں یا 200 میں تو 1-2 بار دن میں لیتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کا یہ خوف دور ہو جائے گا۔ پھر کئی لوگ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں، گھر میں بیٹھ کر، ہوم ورک کر کے، گھر میں رہ کے، ہر وقت گھر میں، صبح شام دن رات گھر میں، کہیں باہر نہیں جانا۔ تو وہ ان کے اکثر گھر والے یا ان کی مسز بتاتی ہیں کہ وہ میاں ہمارے ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں، ان کے لیے کوئی دوائی۔ اگر کسی کے گھر میں ایسی بات ہے تو وہ ایک دوا ہے ارجنٹم نائٹریکم، ARGENTUM، اور آگے پھر اس کے NIT۔ یہ 200 میں اگر روزانہ ایک بار لے لیں، اگر 30 میں ہے تو دن میں 2 دفعہ لے لیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ڈپریشن سے باہر آ جائیں۔ پھر کئی لوگوں کو گھر میں رہ کے یا سوچ کے یا دنیا کے حالات دیکھ کے یا خبریں سن کے، ادھر سے خبر سن ادھر سے خبر سن، تو وہ شدید قسم کی انزائٹی کا شکار ہو گئے ہیں۔ گھبراہٹ ہر وقت، بے چینی، مطلب بے چینی اتنی کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں، اور گھبراہٹ بے شمار۔ تو اگر ایسا کوئی ہے تو اس کے لیے سب سے اچھی دوا آرسینک ایلبم ہے۔ آرسینک ایلبم آپ کو کرونا سے بھی بچائے گی، آپ کی سانس کی دقت اگر آپ کو ہو رہی ہے اس سے بھی آپ کی حفاظت کرے گی، اور آپ کو اس گھبراہٹ اور بے چینی سے بھی فرد بخشے گی، آپ کو راحت ملے گی۔ آپ یہ دوائی دن میں 3 دفعہ 30 میں لے سکتے ہیں، اگر 200 میں ہے تو 1-2 دفعہ دن میں بھی آپ لی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی دوائی 200 میں ہو، 30 میں ہو، 30 میں ہو 3 دفعہ دن میں، ہفتہ 10 دن لے لیں، اس کے بعد 1-2 بار کر دیں۔ 200 میں ہو تو آپ روزانہ اگر پہلے 3 دن آپ 3 دفعہ بھی لے سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا وقفہ بڑھا دیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو یہ بے چینی اور سکون مل جائے گا۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ بچوں کے بارے میں، دیکھیں جی سب سے زیادہ ضروری بچوں کو بچانا ہوتا ہے کہ بچوں کو بچائیں کیسے۔
بچوں کے امیون سسٹم کو سٹرونگ کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے، اب پھر بتا دیتا ہوں، اس کی دوائی ہوتی ہے ایکینیشیا اینگسٹیفولیا. یہ مدر ٹنکچر میں آتی ہے اور یہ پوٹنسی میں بھی ملتی ہے. بچوں کو آپ اگر 3x میں یا D3 میں روزانہ 1-2 دفعہ دینا شروع کرے، کوئی مسئلہ ان کو ہے یا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے بچوں کو یہ بیماری نہیں لگے گی. یہ بڑے بھی کھا سکتے ہیں ایکنیشیا، ایک بڑے تو کیو میں بھی مدر ٹنکچر بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر مدر ٹنکچر نہیں کوئی لے کے، کچھ لوگ مدر ٹنکچر نہیں پی سکتے، تو وہ D3 میں یا 3x میں ایکینیشیا اینگسٹیفولیا دن میں 2-3 دفعہ لیتے رہیں، تو ان کا امیون سسٹم بھی اسٹرانگ رہے گا، بچوں کا امیون سسٹم اور اسٹرانگ ہو جائے گا، اور بچے عموماً یہ نزلہ زکام کھانسی وغیرہ سے بھی محفوظ رہیں گے. تو ان جو دوائیوں سے خدا کے فضل سے بچوں کو بھی بچایا جا سکتا ہے، بڑوں کو بھی بچایا جا سکتا ہے. اور دوسری دوائیں جو ہومیوپیتھی میں ہیں، وہ کرونا میں بچنے کے لیے وہ انفلوئنزینم اگر 200 میں آپ روزانہ کھائیں تو اس سے اچھی کوئی دوائی نہیں اور اس کے بچاؤ کے لیے. اور دوسری دوا ہے آرسینک البم. لیکن آج کل اس سے کرونا کے پیشنٹس میں اکثر روز مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ لوگوں کو نمونیا زیادہ ہو رہا ہے. اگر نمونیا ہو جائے کسی کو کرونا میں یا کرونا کے بعد، وہ پھر آپ اس طرح کریں گے، اس پیشنٹ کو آپ فاسفورس 200 میں، برائیونیا 200 میں، اور اینٹیمونیم ٹاٹ 200 میں. تو یہ اگر دوائیں تینوں آپ ملا کے بھی دیں تو خدا تعالیٰ کے فضل سے کرونا کے بعد ہونے والے نمونیا میں بھی، یا ویسے کسی کو نمونیا اگر ہو جائے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے راحت پا جائے گا اور خدا تعالیٰ اس کو شفا دے گا. دینی ویسے ہی ہے، 200 کی طاقت ہے. آپ 2 دن پہلے 3 دفعہ دن میں بھی دے سکتے ہیں، پھر 3 دن کے بعد وہ خبرہ دے. لیکن ایکینیشیا نہیں چھوڑنی کسی بھی حالت میں، ہاں آپ مدر ٹنکچر پئیں یا آپ 3x یا ڈے درائے پئیں، ایکینیشیا خود بھی پئیں، بچوں کو بھی کھلائیں پلائیں بچوں کو بھی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ محفوظ رہیں گے. اور اب میری یہ درخواست ہے کہ آپ نے تو پروگرام سن لیا، دیکھ لیا، اب آپ اس پروگرام کو پھیلائیں. یہ دوائیں آپ کو کوئی نہیں بتاتا، یہ دوائیں آپ کو صرف ہم خدا کے فضل سے خدمت خلق کے جذبے کے تحت آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہمارے اس پروگرام کو شیئر کریں، ہمارے ان پروگرام کو لوگوں کو دکھائیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے، شاید کسی کو ضرورت ہو اس لیے برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو پھیلائیں. شکریہ جی. ہاں صاحب، اگر کسی کو شدید خونی بواسیر ہو اور مقد میں سخت درد ہوتا ہو تو اس کے لیے کیا دوائی ہے؟ شدید خونی بواسیر کے لیے سب سے اچھی دوائی تو سلفر ہے. ایسے پیشنٹ کو سلفر 1000 میں ایک خوراک لینی چاہیے. اور اس کے بعد کیلنڈولا، پائیونیا، ہیمامیلس، ایسکلس اور کولنسونیا، یہ 5 دوائیں 30 میں ملا کے اگر دن میں 3 دفعہ لی جائیں کچھ عرصہ، تو خدا کے فضل سے یہ جو بواسیر ہے، یہ بے شک بچے کی پیدائش کے بعد ہوئی ہو یا ویسے کسی کو ہو یا نارمل ہو، بواسیر خونی نہ بھی ہو، دوسری بھی ہو، تو وہ بھی خدا کے فضل سے ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک دوست نے لکھا ہے جی، میں 70 سال عمر ہے، دل و دماغ میں 20 سالہ بچے کی طرح گندے اور بےہودہ خیالات آتے ہیں، ان سے نجات کے لیے کوئی دوا بتا دیں. ان کی نجات کے لیے سب سے بہترین دوائی اسٹیفی سیگریا CM میں ایک خوراک ہے. اسٹیفی سیگریا CM میں صرف ایک خوراک کھائیں، پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول بھی کریں، اپنا دھیان بھی بدلیں کہ توبہ استغفار کریں،
تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو راحت ملے گی. کہتے ہیں جو وٹامن آپ دیتے ہیں اور کچھ ایسی ادویات بھی آپ تجویز کرتے ہیں جن کا اندراج کتابوں میں موجود نہیں، جن دوائیوں کا ذکر کتب میں موجود ہے، ہم ان کی دوست دشمن دوائیاں بھی پڑھ لیتے ہیں، آپ کی بتائی جو ادویات کتابوں میں موجود نہیں ان کے دوست دشمن دوائیوں کا کیسے پتہ چلے؟ یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جس طرح کسی نے پوچھا میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. ہاں جی، کچھ دوائیوں کی دوست دشمن دوائیں ہوتی ہیں، جیسے کہ سلیشیا کے بعد میکسول کے بعد سلیشیا نہیں کھانی. تو دیکھیں جی، میں جو دوائیں بتاتا ہوں، مثلاً وٹامن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے یہ دنیا کو بتائے، اور آپ ہی کے پروگرام کے توسط سے میں نے دنیا کو بتائے تھے. تو مجھے بے شمار لوگوں کے میسیجز آتے ہیں اس کے بارے میں کہ آج تک تو یہ پہلے کسی نے نہیں بتایا، کیا لوگوں کو علم نہیں تھا؟ میں کہا جی مجھے نہیں پتا، مجھے جو علم تھا جس پہ میں 10-15 سال سے میں یہ استعمال کر رہا تھا، تو میں نے اب سوچا کہ اب لوگوں کو بتایا جائے کہ بجائے وہ لوگ دوسرے وٹامنس کھائیں، ان ہومیوپیتھی وٹامنس استعمال کریں تاکہ وہ ان کی زندگیاں سیف رہیں اور بچے رہیں. بات یہ ہے جی کہ آکسیجن میں نے نئی دوائی بتائی ہے، اس کا کوئی دشمن دوائی نہیں ہے، وہ ہر ایک دوائی کے ساتھ کھائی جا سکتی ہے. تو جن دوائیوں کا یہ کیونکہ دوائیاں جو کتابوں میں جن دوائیوں کا ذکر ملتا ہے وہ سب پرانی دوائیں ہیں. میں اصل میں نئی دواؤں پہ ریسرچ کرتا ہوں اور نئی دوائیں بتاتا ہوں، اور خدا کے فضل سے وہ نئی دوائیں کافی کامیاب ہیں. تو میں ایسے تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے کوئی تجربہ نہیں ہوا کہ جب میں نے نئی دوائی استعمال کی اس کی کوئی دشمن دوائی بھی ہو. تو میرا نہیں خیال آپ کو ایسے نہیں ڈرنا چاہیے. چند ایک دوائیاں ہیں جو جن کے بعد دوسری، مثلاً میرکسول کے بعد سلیشیا نہیں کھانی، اس طرح اسٹیفیسیکٹیا کے بعد کولوسینتھس وغیرہ نہیں کھانی، اس طرح کی کچھ دوائیں ہیں. کچھ وہ میں آپ کو کسی پروگرام میں ساری دواؤں کی کچھ 10-12 دوائیں جو مشہور ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان دوائیوں کے ساتھ یہ دوائیاں نہیں کھانی. تو باقی جو میں دوائیں بتاتا ہوں وہ آپ بلا خوف و خطر کھا سکتے ہیں. اور وٹامنس کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسے کھانا ہے. دیکھیں یہ وٹامنس ہومیوپیتھک طرز پہ دوائیں ہیں، ان کو جس طرح ہومیوپیتھی میں استعمال کرتے ہیں دن میں 2-3 دفعہ یا حسب ضرورت، اگر زیادہ کمزوری ہے دن میں 5-6 دفعہ بھی ایک ہفتہ کھا سکتے ہیں آپ، لیکن روٹین میں آپ 2-3 دفعہ. مثلا وٹامن ای ہے، یہ بہت زبردست دوائی ہے ہارٹ کے لیے، آپ کی جسم میں طاقت بڑھانے کے لیے بہت اچھی دوا ہے یہ. تو اس کو آپ 2-3 دفعہ اگر کچھ عرصہ کھاتے رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو مطلب ان کو ایسے نہیں کھانا چاہیے کہ اب ان کو ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا. مطلب 1 مہینہ اگر آپ نے لی ہیں اس کے بعد کچھ چھوڑ دیں کچھ دیر تاکہ جسم کو خود کام کرنے دیں. تو بالکل جیسے آپ 6X کی دوائیں یا جو بایو کیمک دوائیں کھاتے ہیں اسی طرح یہ ہومیوپیتھک وٹامنز ہیں، کیونکہ یہ سب دوائیں چھوٹی طاقت میں ہیں، D3 میں ہیں، 6C میں ہیں، 12C میں ہیں. اگر ان کی بار بار ریپیٹ بھی کیا جائے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی ہوتا ہے، لیکن زیادہ کرنی نہیں چاہیے. 2-3 دفعہ دن میں، مثلا وٹامن B6 ہے، وٹامن B12 آپ کھا رہے ہیں، اگر آپ 2-3 دفعہ 3 دفعہ یا 4 دفعہ 5 دفعہ بھی اگر ہفتہ کھا لیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ہی ہوگا، لیکن اس کو روٹین نہیں بنانا چاہیے. صحیح. ایک نے پوچھا جی میرا عرصہ دراز سے یورک ایسڈ بڑا ہوا ہے، میں اوریٹیسا لیتا ہوں، ساتھ بینوزوسیم ایسڈ لیتا ہوں، لیکن ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں درد ہوتی ہے، میٹھا کھانے سے درد بڑھ جاتی ہے، کھانے میں کیا تبدیلی لاؤں؟ کیا میں سرکہ لے سکتا ہوں؟ بینزوئک ایسڈ اور اورٹی کا آپ نے بتائی ہے. دیکھیں جی دوائیں تو یہ ہیں اس کے لیے یورک ایسڈ کے لیے، تو اگر ان سے ان کو فرق نہیں پڑ رہا تو پھر وہ ایسیڈم یورک 200 میں روزانہ 1 دفعہ کھائیں. اور یہ جو سرکہ اور یہ لیمن وغیرہ کھانے کی عادت ہمارے لوگوں کو ہے، اس سے بچا جائے تو بہتر. اور خاص کر یورک ایسڈ والے پیشنٹ کو تو سرکہ کے نزدیک نہیں جانا چاہیے، نہ ہی کسی سٹرس فروٹ کے.
مالٹا اورنج لیمن دس اینڈ دیٹ، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، ان سب چیزوں سے اگر بچا جائے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسیڈم یوریکم 200 میں روزانہ ایک دفعہ کھائیں تو اللہ کے فضل سے راحت ہوگی، شفا ہوگی. تو جو دعائیں پہلے سے لے رہے ہیں وہ بھی لیتے رہے. اگر ان سے فائدہ نہیں ہو رہا تو شک چھوڑ دیں اس کو. چھوڑ دیں. ٹھیک. سر جی، دانتوں کو مضبوط کرنے کی کون سی دوائی ہے؟ نہ دانت ٹوٹے اور نہ اپنی جگہ سے ہلیں. یہ تو میرا ہی سوال ہے. لیکن جی دانتوں کو اصل میں اگر شروع میں ہی دیکھا جائے تو زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت اس کے جب ہلنے شروع ہو جائیں پھر آپ علاج کی طرف دوڑیں. جب آپ کو شروع سے ہی اگر آپ اپنے دانتوں کی صفائی کا خیال رکھیں اور اپنے اس کو یہاں تک نوبت ہی نہ پہنچے کہ آپ کو وہ کنال وغیرہ کرانی پڑے، روٹ کنال وغیرہ کرانی پڑے، تو اس سے پہلے اگر آپ ان دانتوں کو اگر اس کے لیے مسوڑوں کے اپنے مسوڑوں کو اصل میں مضبوط بنائیں تو اس کے لیے سب سے اچھی دوا جو ہے مسوڑوں کے لیے وہ ہوتی ہے پروپولس. پروپولس PROPOLIS. یہ پروپولس مدر ٹنکچر میں اگر آپ مسوڑوں کو انگلی کے ساتھ مسوڑوں کے اوپر ملیں دن میں 2-3 دفعہ بجائے وہ بازاری ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے کے، تو اس دوائی سے آپ کے مسوڑے بھی مضبوط ہوں گے اور آپ کے دانت بھی مضبوط ہوں گے. ویسے دانتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ہیکلا لاوا بہت اچھی دوا ہے. ہیکلا HEKLALAVA. ہیکلا لاوا 3X میں، 3D میں، 6D میں، 30D میں. تو یہ اگر اپنے استعمال میں رکھیں تو اس سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں. ایک نے پوچھا جی، جو ناخن ٹوٹتے ہیں، ناخن اور ناخنوں سے جڑی سکن جو ہے وہ بھی مضبوط نہ ہو بندے کی، تو اسے کون سی دوائی لینی چاہیے؟ یہ تو وٹامن B12 ہے. ایسے سلیشیا کھائیں 30 یا 200 میں، لیکن ساتھ اس کے وٹامن B12 کھائیں. کھانا کھانے کے بعد پھر بھی بھوک ہو، میٹھا یا سلونا کھانے کو طلب ہو، تو کیا کیا جائے؟ کیونکہ ایسے چلتا رہا تو وزن بھی کم نہ ہوگا. دیکھیں جن کو میٹھا کھانے کی کریونگ ہو، کئی لوگوں کو کریونگ ہوتی ہے میٹھا کھانے کی. اگر بچوں کو ہو میٹھا کھانے کی کریونگ اور ہر وقت میٹھا کھاتے رہیں تو اس کی دوائی ہوتی ہے چاکلیٹ 1000. جیسے چاکلیٹ ہوتی ہے وہ چاکلیٹ سے دوا بنتی ہے. چاکلیٹ 1000 اگر ہفتے میں ایک بار بچوں کو دی جائے تو بچوں کا رجحان کم ہو جاتا ہے میٹھے کی طرف سے، چاکلیٹ کی طرف سے. اگر بڑوں میں میٹھا کھانے کا شوق ہو، میں کئی دوستوں کو جانتا ہوں وہ اندھا دھند میٹھا کھاتے ہیں، بے شمار میٹھا کھاتے ہیں. ایسے لوگوں کی کریونگ کے لیے سلفر 1000 اور ارجنٹم نائٹریکم 1000 اگر یہ ویکلی ایک ڈوز لیتے رہیں تو ان کی یہ کریونگ کم ہو جائے گی میٹھے کی. تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. چلیے، نیند کچی ہو، دماغ پوری طرح سوئے نہیں، ہر وقت خواب چلتے رہتے ہوں، اگر آنکھ کھل جائے تو دوبارہ سونے پر سیم خواب آگے جاری ہو جاتا ہے جہاں سے وہ ٹوٹا تھا آنکھ کھلنے پہ. یہ تو پھر الہام ہی ہوگا. تو بات یہ ہے جی کہ اس طرح کی نیند کے لیے یا اس طرح کی نیند جو ٹوٹے، کافیا کروڈا ایک دوا ہے 200 میں اگر لیں تو اس سے ان کو افاقہ ہو سکتا ہے. پیسی فلورا اگر آپ وہ 30 یا 200 میں لیں اس سے بھی ان کو راحت مل سکتی ہے. ایک دوا ہے جن کو نیند نہیں آتی، وہ ایک میں نے آپ ہی کے پروگرام میں بتائی تھی، میلاٹونن. MELATONIN میلاٹونن 6C میں اگر آپ کھائیں دن میں 2-3 دفعہ تو اللہ کے فضل سے آپ کی نیند آنا، ڈیپ نیند آنا شروع ہو جائے گی اور آپ بہتر ہو جائیں اور خواب کا کیا بنے گا؟
خواب کا معاملہ خواب کے ساتھ. اچھا جی، ایک دوست نے پوچھا ہے بلاکنگ یہ پھر لاکنگ یا پھر بلاکنگ یا پھر لاکنگ ان اووری ٹیوبس نسخہ تجویز کر دیں. اووری ٹیوب میں بلاکنگ ہے ان کو؟ بلاکنگ ہے یا پھر لاکنگ ہے؟ بلاکنگ ہے یا پھر لاکنگ ہے؟ اس کے لیے اووریز کے لیے سب سے اچھی دوا ہے ٹیوب کے لیے میڈورائنم 1000 میں. میڈورائنم 1000 میں اگر ویکلی یہ خوراک لیتے رہیں تو ان کی ٹیوبز کھل جائیں گی انشاءاللہ. گھر میں ادویات موجود رہتی ہیں، اگر کوئی نسخہ ان میں سے بنا لیا جائے، یعنی خود تیار کر لیے جائے، یا آپ کا بنایا ہوا خریدنا ضروری ہے؟ ہرگز میرا بنایا ہوا خریدنا ہرگز ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس اگر وہ دوائیں ہیں جو نسخے میں موجود ہیں تو آپ خود گھر بنا کے کھائیں. دائیں ٹانگ میں پاؤں کے اوپر شدید درد ہوتی ہے، آرام کرنے سے زیادہ ہو جاتی ہے، چلنے سے بھی پنڈلیوں میں اندر کی طرف نسوں میں درد محسوس ہوتا ہے. دائیں ٹانگ میں صرف، بائیں میں نہیں. دائیں ٹانگ میں پاؤں کے اوپر شدید درد ہوتی ہے اور آرام کرنے سے وہ کہتے ہیں زیادہ ہو جاتی ہے. آرام کرنے سے زیادہ ہو جاتی ہے اور چلنے سے پنڈلیوں میں درد ہوتی ہے. جی، اندر کی طرف نسوں میں درد محسوس ہوتی ہے. یہ ہائپیریکم اگر 200 میں کھا کے دیکھیں اور اس کے ساتھ کلکیریا کاپ 30، روٹا 30، بیلس 30، یہ تینوں دوائیں 30 میں دن میں 3 دفعہ اور ہائپیریکم 200 دن میں 1 دفعہ، 1 ہفتہ کھا کے پھر بتائیں. کمر کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ تفصیل سے وضاحت کر دیں. کمر کی ہڈی ٹیڑھی ہے، یہ ٹھیک ہو سکتی، یہی سوال ہے نا ان کا؟ ہاں جی، یہ ٹھیک ہو کیا اس سکتی؟ کا علاج ممکن ہے؟ ہاں جی، اس کا علاج ممکن ہے. اگر تو کمر کی ہڈی ٹیڑھی ہے تو اس کے لیے سب سے اچھی دوا کلکیریا فاس ہے. کلکیریا فاس 30 میں شروع کریں، دن میں 3 دفعہ لینا، اور اس کے بعد آپ اور میٹالیکم 200 میں یا 1000 میں ہفتے میں 1 بار لیں ساتھ اس کے، تو خدا کے فضل سے یہ سیدھی ہو جائے گی. سیدھی سے مراد ٹھیک ہو جائے گی. کمر کی ہڈی سیدھی تو ہوتی نہیں ہے، ہوتی ہے ایسے کرو میں. یہ کمر کی ہڈی سے مراد یہی ہے جو ریڑھ کی ہڈی کہلاتی ہے. تو یہ تو اوپر سے جو مورے ہوتے ہیں گردن کے، وہ بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی دوائی. دیکھیں پوری اسپائن میں اوپر سے لے کے نیچے تک اگر کہیں بھی پرابلم ہے تو اس کی دوائی کلکیریا فاس. اگر وہاں درد ہے بہت زیادہ تو پھر اس کے لیے اور دوائیں ساتھ شامل کی جا سکتی ہیں. مثلا رسٹکس بہترین دوائی اس کے لیے ہے، ہائپیریکم اس کے لیے اچھی دوا ہے، کلکیریا فاس ہے، کلکیریا فلور ہے، وہ تو بے شمار دوائیں ہیں اس کے لیے. تو کلکیریا فاس کس طاقت میں؟ 30 میں شروع کریں ہمیشہ. 30 میں 1 مہینہ کھائیں، پھر 1 مہینہ دیکھ کے پھر دیکھیں اپنے آپ کو یا چیک کروائیں، پھر اس کے بعد 200 میں ہفتے میں دو بار کھاتے رہیں. اس طرح آہستہ کر کے اس کی پوٹینسی بڑھاتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گی. کیلشیم کی کمی کی وجہ سے اصل میں وہ ٹیڑھی ہوتی ہے. کیلشیم کی کمی یا وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے یہ ٹیڑھی ہوتی ہے. کیلشیم کی کمی یا وٹامن ڈی. پھر ہے جی کہ میں اور میرے میاں 40+ ہیں، کیا ہم کوئی وٹامن لے سکتے ہیں؟ ہاں جی، وٹامن تو 1 دن کا بچے سے لے کے 100 سال کے بزرگ تک لے سکتا ہے. وٹامن تو طاقت کی دوا ہے، جسم میں طاقت مہیا کرتی ہے. اس میں تو 40 تو ماشاء اللہ آپ جوان ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ ضرور لیں. آپ نے نیند نہ آنے اور قبض کے لیے کارسینوسن 30
دن میں 3 مرتبہ بتلائی ہے. یہ دوا 200 کی طاقت میں میسر ہو تو پھر کتنی بار لینی ہے؟ دیکھیں جی مجھے 200 میں تو نہیں پتا، لیکن 30 میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہیں ان چیزوں کے لیے. 200 میں ہے تو ایک دفعہ دن میں، لیکن آپ 30 میں ہی لیں. کچھ دوائیں اسی طاقت میں لیں جو تجربے کی بنا پہ ہوتی ہیں تو وہ زیادہ فائدہ کرتی ہیں. کوئی دوست ہے جی انور محمود صاحب شوائد سے، انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی سوئٹزرلینڈ میں یہ ہومیوپیتھی کی تمام ادویات جو ہے بآسانی مل جاتی ہیں. گڈ. اس لیے اگر جن کو جرمنی میں نہیں ملتی وہ سوئٹزرلینڈ سے منگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک پھر ایک میں لکھا ہے کہ اسپیلنگ کا مسئلہ رہتا ہے ہمیں، تو یہ ہمیں دوائیں جو ہے وہ لکھ کر بتا دیا کریں تاکہ ہمارے اسپیلنگ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے، جس میں ہم ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے. بس یہی تھے راحت صاحب آج کے سوال. تو 18 سوال تھے جو ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کیا. اچھا پھر میں کچھ بتا دوں جو چیٹ لوگ پہ کر رہے ہیں لائف ہاں سے. آپ کو چیٹ کیا ہے لوگوں کو بتائیں ضرور. ہاں بتائیں. تو سب سے پہلا سوال تو نام مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ میں ویسے ہی بول دوں؟ نہیں، نام کے بغیر صرف تو یہاں ہے ایک ذکر کیا کسی نے گردے، اگر گردے کمزور ہوں بہت اور اس کی وجہ سے کمزوری ہو تو اس کے لیے کون سی دوائی ہے؟ گردے کمزور، گردوں کے لیے سب سے بہترین دوائی گردوں کے فنکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ایل سیرم ہے. ایل سیرم اسپیلنگ بھی بتا دیں. ELSERRUM. یہ اگر آپ 200 میں روزانہ ایک بار لیں تو اللہ کے فضل سے آپ کے گردے صحیح فنکشن شروع کر دیں گے کرنا. اچھا اگلا ہے کہ بھائی کچھ ان کو فلو ہو گیا تھا کسی وقت کسی کو، تو اس وجہ سے ایک جو کان ہے اس میں سے آواز سننی ذرا کم ہو گئی ہے. کان میں فلو کے بعد اگر آواز سننی کم ہو جائے تو کالی میور 30 میں دن میں 3 دفعہ کھائیں، ایک ہفتہ ٹھیک ہو جائے گا. کالی میور. اچھا اس کا کالی میور، کالیم میوراٹیکم. کالیم میوراٹیکم. اچھا پھر اگلا ہے جی کچھ حال چال پوچھے ہوئے ہیں اور کچھ پروگرام کی تعریف کی ہوئی ہے. ماشاءاللہ پروگرام ٹھیک ہے. وہ تو جی کافی ہوتے ہیں. میں نے بھی شروع میں نام لے لیتا تھا، آج بھی 45 کے قریب تھے. اچھا ملک نعیم صاحب ہے جو اس کی تعریف کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. اچھا کھڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں سوجتے اور ناخن نیلے ہو جاتے ہیں، اور جب اس سلسلے میں 5 گھنٹے کھڑا ہونا ہوتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کا ان کا مطلب کیا ہے. کھڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں سوجتے ہیں اور ناخن نیلے ہو جاتے ہیں. جاب کے سلسلے میں 5-6 گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا ہے. جاب کے سلسلے میں جاب کے سلسلے میں 5-6 گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاؤں سوجتے ہیں اور ناخن نیلے جاتے ہیں. ان کی بلڈ سرکولیشن ٹھیک نہیں ہے. انہیں کہیں کہ ہیما میلس 30 میں اور سیکل کور 200 میں ایک دن کے وقفے سے کھائیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا آگے ہے کہ اچھا اب ایک ہے میری بیٹی جن کی عمر 6 سال ہے کچھ عرصے سے بہت تنگ رہی ہے، بات بات پر چڑھتی ہے، شدید غصہ کرتی ہے، بھوک بہت لگتی ہے. کیا علاج رہے ہیں مگر کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک لکھا کیمو ملا دے رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور دوائی بتائیں. دوائی کا نام لکھا ہوا ہے کیمو ملا دے، کیمومیلا. سوری میں اس سے صحیح پڑھ نہیں سکتا. کیمومیلا اس کو دے رہے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ہاں جی وہ کیمومیلا دے رہی ہیں. کیمومیلا اگر 200 میں دیں تو ہفتے میں 2-3 دفعہ، اور اس کے ساتھ کلکیریا فاس جسے کیلشیم فوسفورکم کہتے ہیں 30 میں دن میں 3 دفعہ، یہ 2-3 ہفتے دیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. پھر آگے ہے میری بچی 15 سال کی ہے، اس کو گندم کی کٹائی کے دوران یا اسموگ جب ہوتی ہے تو اس کو سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے. یہ بھی کوئی الرجی کا سوال ہے جو کہ
گرد کی وجہ سے گندم کی کٹائی کے دوران اگر سانس کا مسئلہ ہو، اس کے لیے میں نے پہلے بھی دوائی بتائی تھی، اس کی دوائی ہوتی ہے آرسینک البم. آرسینک البم 30 میں اگر دن میں 3 دفعہ لیں تو ٹھیک ہوتی ہے. ویسے بھی اگر کرونا میں کسی کو سانس کی دقت ہو، سانس نہ آئے اور ان کو آکسیجن جو 200 میں نے بتائی وہ اویلیبل نہ ہو، تو اس کے متبادل میں وہ ایسپیڈوسپرما ایک دوا ہے. ایسپیڈوسپرما مدر ٹنکچر میں یا 200 میں یا 30 میں یا 3x میں کوئی بھی پوٹینسی ہو، آپ وہ بار بار لیں تو آپ کا انشاءاللہ تعالی آکسیجن آپ کے جسم میں بڑھ جائے گی. پھر ایک سوال انہوں نے کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے ایک شہر کا نام لے کر کہ وہاں وٹامن نہیں ملتی، اور اگر لینے جائے تو وہی کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے، کوئی دوسری وٹامن وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ. دیکھیں جی، یہ بھی پاکستان میں تو شاید مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے مل سکتی ہیں، لیکن چونکہ یہ وٹامنس جو ہیں یہ اتنے لوگ ان کو جانتے نہیں تھے، لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا، کسی نے سنا بھی نہیں تھا. بہت کم ایسے لوگ جن کو پتا ہوگا، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، ان کو شاید علم ہو اور ہوگا ان کو یقیناً علم، تو لیکن کبھی کسی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، تو اس لیے لوگ رکھتے نہیں ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. لیکن میں نے چونکہ اس پہ بڑا کام کیا ہے ان پہ، اور بڑے سالوں سے میں یہ مختلف لوگوں کو اور خاص کر عورتوں کو پریگنینسی میں اور پریگنینسی کے بعد، کئی عورتیں اس بات کی گواہی دیں گی کہ ان کو میں نے پریگنینسی کے لیے خون کی کمی کے لیے دوائی دی، اس پہ میں نے وٹامن لکھا ہوتا تھا وٹامنس، تو وہ ان کو یاد آئے گا کہ ہاں ہمیں ملتی تھی شیشی جس پہ وٹامن لکھا ہوتا تھا. اس لیے یہ نئی دیکھیں یہ ایک نئی چیز ہے جو میں نے دنیا کو بتائی خدا کے فضل سے، تو اب آہستہ آہستہ آ جائیں گی، پاکستان میں بھی ملنا شروع ہو جائیں گی. جب لوگ جا کے بار بار ان سے پوچھیں گے بھائی یہ دوائیں دو ہمیں، تو وہ منگوائیں گے، دیں گے انشاءاللہ. ایک اور بھی سوال ہے اس سے ملتا جلتا بیٹا، منگوانے کا کیا طریقہ ہے، وہ بھی اسی قسم کا ایک سوال ہے. تو آگے میں چلتے ہیں ہم کہ میری والدہ جن کی عمر 70 سال ہے، یہ دوسرا سوال ہے، گھٹنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، چلنے سے سوج جاتے ہیں، اور اب دوسرے پہ بھی تکلیف شروع ہو گئی ہے، اور فیسیں پڑتی ہیں. اس کے لیے بھی انہوں نے کچھ دوائی مانگی ہے. بڑی عمر کی خاتون ہے، 70 سال کی، ایک گھٹنے میں درد ہے تو دوسرے میں بھی شروع ہو گئی ہے اور سوج جاتے ہیں. اس قسم کی بات. اگر گھٹنے سوجے ہوئے ہیں پھر تو کالی آیوڈائڈ 30 میں دن میں 3 دفعہ. اگر گھٹنوں میں درد ہے فورمی کا روفا 200 میں صبح شام، اور اس کے ساتھ کلکیریا فاسٹ 30 دن میں 3 دفعہ. یہ لیں 2-3 ہفتے پھر بتائیں. لیکن ایک میں آپ کو دیسی ٹوٹکا بتاتا ہوں گھٹنوں کے درد کے لیے. 1 چمچ ہلدی، 1 چمچ شہد، آدھا چمچ چونے کا، چونا وہ جو پان میں لگاتے ہیں، تینوں کو مکس کر لیں اور مکس کر کے گھٹنوں کے اوپر لگائیں اور ہلکا سا اوپر کپڑا باندھیں دن میں 2-3 دفعہ. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی درد جاتی رہے گی. پھر آگے ایک دوسرا وٹامنس کا پوچھا انہوں نے، رانا صاحب وٹامنس لے سکتے ہیں جی؟ انہوں نے پہلا سوال وٹامنس کا پوچھا تھا کہ وٹامنس کہاں سے مل سکتے ہیں. رانا صاحب سے ہی مل سکتے ہیں وٹامنس. جی. خصوصاً جو یورپ میں رہنے والے ہیں ان کو تو آسانی سے مل سکتی ہے. پاکستان کا شاید پتہ نہیں کہ وہ ان کو منگوانے کے شاید تھوڑی مشکل ہو، لیکن یہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ یو کے میں سب وٹامنز اویلیبل. آسٹریلیا میں ایک فرم ہے، میں نام نہیں لیتا، میں ایسے ایڈورٹائز نہیں کرتا کسی کو، تو آسٹریلیا میں ایک فرم ہے جہاں سے ہر قسم کے وٹامنز جو میں نے بتائے ہیں وہ سب اویلیبل. اور یو کے میں جیسے میں نے بتایا تھا وہ فلانسن والے ہیں، فلانسن اپوتھیکری والے اور ہیلیوس والے، اور بھی 2-4 ہیں، تو ان سے ہی آپ کو وٹامن مل سکتے ہیں. اگلا سوال ہے، جب میرے لیے ذرا پڑھنا مشکل ہے، میں کوشش کروں گا. رومن کی 4 سال اسٹامک تھک نہیں ہو رہا، میرا خیال تھک نہیں ہو رہا، میری ایج 42 سال کی ہے، گوشت یا کوئی بڑا گوشت
کھانے کے بعد مجھے ڈائریا ہو جاتا ہے، یا ایپل کھانے سے بھی ڈائریا ہو جاتا ہے اگر میں صحیح پڑھ رہا ہوں تو. گوشت کھانے سے اور اور بڑا گوشت ساتھ ہی کھانے سے. بخار ہو جاتا ہے، ہلکا ہلکا بیک پین شروع ہو جاتی ہے. اب پتہ نہیں یہ انہوں نے گوشت کا بھی ذکر کیا ہے، اگر ہے تو. ساتھ ہی ایک سوال آیا، آپ نے کہا نا پان والا چونا، تو کسی نے پوچھ لیا کہ پان والا چونا جرمنی سے کہاں سے ملے. بھٹی آپ صاحب کسی ریفارم ہاؤس سے پتہ کر لیں، آپ ہاں فارم ہاؤس ٹھیک ہے، کسی بھی بتا دیا. ریفارم ہاؤس سے پتہ کر لیں، مل جائے گا آپ کو. ویسے رانا صاحب چونے کو کہتے کیا؟ چونے کو کہتے ہیں جی ایک منٹ، ہومیوپیتھی میں تو اس کا نام کلکیریا کارب ہے، ویسے کیلشیم ہے، لیکن میں اگلے پروگرام میں بتاؤں گا، مجھے میرے ذہن میں نہیں آ رہا. ایک اور سوال ہے، موٹاپے کے لیے کوئی اچھی سی دعا بتا دے، دوائی بتا دے، یا دعا لکھا یا دوائی لکھا، ان دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. دیکھیں جی، موٹاپے کی بے شمار دعائیں ہیں، آپ بے شمار دعائیں موٹاپے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جو مشہور دعائیں ہیں ان میں فائٹولاکا بیری، فیوکس، یہ مشہور دعائیں ہیں موٹاپے کے لیے. کلکیریا کارب بڑی اچھی دوا ہے، فیوکس بڑی اچھی دوا ہے. لیکن میں آج آپ کو ایک اور نئی دوائی بتاتا ہوں موٹاپے کے لیے. یہ بھی آپ نے پہلی دفعہ سننی ہے، میرے سننے والوں نے بھی اور آپ نے بھی، سب نے. لیکن یہ موٹاپے کی بہترین دوائی ہے، اور اس سے موٹاپا خدا کے فضل سے عورتوں کا بہت کم، بڑی جلدی عورتوں کا موٹاپا اسے ٹھیک ہوتا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ 10 دنوں میں 10 دن میں ہو جاتا ہے، لیکن جلدی فائدہ ہونا شروع ہوتا ہے. اس دوائی کا نام ہے جی پلاسینٹا 200. اس کے تو پھر اسپیلنگ PLACENTA، پلاسینٹا 200. ڈیلی ایک خوراک کھانا شروع کریں آپ، اور ہر مہینے بعد اپنا وزن چیک کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وزن کم ہوا ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر پلاسینٹا کھائی جائیں، ادھر دب دب کے پیزے اور اسٹیک کھائی جائیں. اچھا، ایک سوال کسی نے کیا ہے کہ بھائی جڑی صبح، ایک منٹ، ایک سیکنڈ، سوری آپ نے کوئی بھی دوا کھانی ہے، دوا کے ساتھ احتیاط لازمی، پرہیز لازمی ہے. چیزوں سے پرہیز کریں، مطلب میٹھا کھانے سے پرہیز کریں، زیادہ فیٹ کھانے سے پرہیز کریں، ساتھ دوائی کھائیں تاکہ آپ کا یہ جلدی ٹھیک ہو جائے. تو یہ بھی آج ایک نئی دوائی ہے پلاسینٹا 200 میں، وزن کم کرنے کے لیے. تو ڈھونڈیں یہ دوائی، آپ کو کہاں سے ملتی ہے، نہیں آپ نام کے پاس آپ نہیں؟ پڑھیں گے. میرے پاس تو ہے، میں جو بتاتا ہوں دوائی میں نے سر آپ تجربے یہ کی کیوں بناتا کہتے ہوں. ہیں کہ اس کو ڈھونڈ لیں؟ لوگ گھبرا جائیں گے اس بات سے کہ یار ملتی کہ نہیں ملتی. میں دیکھیے، میں تجربے کی بنا پہ بتاتا ہوں دوائی. جی. میں نے جن دوائیوں پہ تجربے کیے میں وہ بتاتا ہوں. ظاہر میرے پاس تھی، میں نے لوگوں پہ تجربہ کیا ہے تو میں بتا رہا ہوں. لیکن میں نئی چیز بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں. جو لوگوں نے جس طرح وٹامن نہیں سنے تھے، اس طرح یہ بھی نہیں سنا ہوگا. اگلا سوال تھا کہ چھینکیں، صبح صبح چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں، اور ان کا ایک بچہ ہے 15 سال کا، اس کے ناک سے ہمیشہ پانی بہتا رہتا ہے. تو یہ دو میرا خیال. دیکھیں جی، جس کے ناک سے پانی بہتا ہے اس کے لیے دوائی ہے نیٹرمیور 30 میں، یا امونیم کارب 30 میں. اور جس کو چھینکیں زیادہ آتی ہیں، چھینکوں کے لیے سب سے بہترین دوائی ہے سباڈیلا 30 میں. دن میں 2-3 دفعہ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ وٹامن کا پھر کسی نے پوچھا کہ یوکے میں کہاں سے ملتی ہے. میں آپ نے کئی بار ذکر کیا، وہ جو فلانس کیا فلانسن اپوتھیکری سے مل جائیں گے آپ کو، اپوتھیکری. اور لیگیون والی کمپنی ہے، وہاں سے مل جائیں گی آپ کو. ہیلیوس سے مل جائیں گی آپ کو. میں کمپنیوں کے دیکھنا، میں مفت میں ایڈورٹائز کر رہا ہوں کمپنیوں کو. یو کے میں فرمیں ہیں، اور دوسری ایک اور ہے، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. بہرحال آپ یو کے سے تو یہ 100% آپ کو مل جائے گا سب. ٹھیک ہے. یہ پلاسینٹا بھی مل جائے گا آپ کو یو کے سے. اچھا، ایک سوال ہے کہ السلام علیکم، کہتے ہیں میرے شوہر کا 100 اور 60 کے درمیان بی پی رہتا ہے، پیٹ میں گیس بھی رہتی ہے، پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، پلیز دوائی بتا دے. پچھلے بھی میسج بھی کیا ہے انہوں نے، میرا خیال شاید واٹس ایپ پہ میسج بھی کیا ہوگا.
دیکھیں جی واٹس ایپ پہ میسج کیے ہوں گے انہوں نے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا, میں پھر کہتا ہوں کہ واٹس ایپ پہ میسیجز کرنے کی بجائے نہیں, یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے خود نہیں کہا. نہیں, میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں, میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں کہ واٹس ایپ پہ میسج کرنے کی بجائے اگر آپ, میرے 2 پروگرام آتے ہیں ہفتے میں آپ ہی کی خدمت کے لیے بیٹھتا ہوں, ایک سوموار کو اور ایک جمعے کو, آپ اپنے سوال وہاں بھیجیں, وہاں جواب لیں. واٹس ایپ پہ تو میرے لیے ناممکن ہو گیا جواب دینا سب کو. میں ابھی بھی میرے واٹس ایپ پہ 363 میسیجز ہیں, مجھے نہیں پتا کس کس کا آیا ہوا ہے, کتنے میں نہیں کر سکتا, لیکن جتنے مجھ سے ہوتے ہیں میں کرتا ہوں. اس لیے وہ جو 60 اور 100 ہے وہ تھوڑا سا لو ہے ویسے تو, لیکن ٹھیک ہے, میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کاربو ویج اگر 30 میں دن میں 3 دفعہ کھائیں تو ان سے بلڈ پریشر بھی تھوڑا سا ہائی ہوگا اور پیٹ میں سے ہوا بھی ٹھیک ہو جائے گی. اچھا, ایک اور سوال ہے, اس کا جلدی ہی آپ جواب دے سکتے ہیں کہ آپ کے گھر سے دوائی لے سکتے ہیں؟ اب اس کا مطلب دیکھیں, یہ میں یہاں پہ ایڈورٹائز نہیں کرنا چاہتا کہ میں یہاں پہ آپ کے پروگرام پہ بیٹھ کے ایڈورٹائز کروں جی کہ ہاں کر سکتے ہیں. ایسے سوال آپ مجھ سے میرے فون پہ پوچھیں. بس میرے خیال آگے تو ایک سوال اور کرنے کے بعد میں پھر اور سوال نہیں لوں گا. آپ نہیں 2 کر سوال سکتے, اور ہیں میرے پاس. جی, 2 ہم تو سوال لوگوں ہیں. کو بتا سکتے ہیں دوائیاں کہاں سے ملتی ہیں. ایک دوائی والی بوتل آپ کو کہہ سکتے ہیں, گرم پانی سے جیوی دھو تو کہہ کر سکتے اس ہیں نا میں کہ دوسری دوائی بنا سکتے ہیں. ہاں جی, ایک بوتل کو, ایک دوائی کی بوتل کو گرم پانی سے دھو کر اس میں دوسری دوائی بنا سکتے ہیں. یہ تو کوئی بوتل کو گرم پانی سے دھونے کے بعد پھر اس جی کچھ سے وہ لوگ دوائی بن کرتے ہیں سکتی ایسے, ہے. لیکن میرا دل نہیں مانتا, مجھے شرح صدر نہیں رہتی, اس لیے میں کیونکہ اس دوائیوں کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہوں, میں تو وہ دوائی اگر مجھے شک بھی پڑ جائے تو میں پھینک دیتا ہوں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ 50-60 سینٹ کی ایک مارک کی 1 یورو کی شیشی ہے, آپ دوائی کو رسک پہ نہ ڈالیں, تو آپ دوائی کے لیے مطلب نئی شیشی ہی استعمال کریں. صحیح. کس نے کہا ڈائٹنگ کے باوجود بھی وزن کم نہیں ہوتا؟ وہ تو میرا خیال آپ نے ذکر کر دیا اس کا. تو یہ ایک دوبارہ ایک سوال ہوا ہے مختلف کسی اور. ڈائٹنگ کے باوجود بھی اگر وزن کم نہیں ہو رہا, ڈائٹنگ کرنے سے کبھی وزن کم نہیں ہوتا. ڈائٹنگ کرنے سے صحت بحال ہوتی ہے, وزن کم نہیں ہوتا. وزن کم ہوتا ہے اگر آپ اپنا نظام انہضام ٹھیک کریں, اس سے وزن کم ہوتا ہے. اگر آپ اپنا میٹھے کو اعتدال میں کھائیں, آپ اپنے فیٹ کو اعتدال میں کھائیں, آپ کھانا کھا کے آپ کو کھانا ہضم ہونا چاہیے پراپرلی, تو آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ میٹھا چھوڑ دیں 6 ہفتے کے لیے, ٹوٹلی میٹھا چھوڑ دیں, آپ کا 5 کلو وزن کم ہو جائے گا, صرف میٹھا. تو اس لیے ہم لوگ چھوڑتے نہیں ہیں کچھ بھی. تو سوال بول رہے ہیں, لیکن اب ہم اور سوال نہیں لینا چاہتے کیونکہ وقت بھی 48 منٹ ہو گئے ہمارے. حالانکہ ہمارے اس کا عرفان صاحب کیا آپ نے پروگرام کیا اسٹیمیٹ پروگرام کا ٹائم رکھا ہوا ہے؟ میں تو 45 منٹ زیادہ سے زیادہ ختم ہو جانا چاہیے, لیکن دیکھ لیں اگر کوئی 2-4 سوال ہیں لے لیں. اگر ہے تو میں تو ہفتہ انتظار کروائیں گے تو بہتر ہے. لیکن آپ سوال جاننا ہے بڑی تیزی سے آ رہے ہیں, یہ مجھے لگتا ہے اگر ہم بیٹھے رہے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی. تو میں اردو میں لکھے ہوئے کچھ سوال پڑھ دیتا ہوں. 3 سے 4 دوائیاں ہومیوپیتھی کی اگر کسی نسخے میں ملا کر استعمال کرنی ہو تو ان کو اکٹھا ملا کر الکوہل میں ملا کر ایک شیشی میں کس طرح بنایا جائے؟ یہ کوئی نئے لگتے ہیں, کیونکہ اگر انہوں نے میرے پروگرام دیکھے ہوتے تو ان کو پتا نہ تھا. میں نے ایک پورا پروگرام اس پہ کیا تھا, دوائیاں بنانے کا طریقہ. تو یہ کرنا چاہیے, ایک شیشی لیں خالی, اس میں الکوہل ڈالیں اور ہر دوائی کے 2-3 قطرے ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں 8-10 دفعہ, تو آپ کا وہ جو آپ کو جو محلول چاہیے وہ دوائی تیار ہو جائے گی. آپ اور وی ایچ جی کا جو لنک ہے اس پہ پرانے پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں. اچھا, ہاں بات بھی. آپ کو لکھا تھا کہ ٹیلی گرام پہ کمزوری کے لیے آپ نے وٹامن کا نسخہ بتایا ہے, وہ مجھے بھیج دیں, میں آپ کو
واٹس ایپ میسج کیا تھا. یہ وہی والی بات آ گئی. اب آپ نے جیسے ذکر کیا کہ وہ ہر روز 300-400 میسج آتے ہیں تو اس میں سے ایک کو پک کر کے جواب دینا میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. آپ کہتے ہیں واٹس ایپ میسج بہت زیادہ ہوتے ہیں, آپ سارے نہیں پڑھ سکتے. اگر کوئی آپ کو دوائی آرڈر کرتا ہے اس کا کیا حال ہے پھر, اگر اس طرح 300-400 میں دیکھیں جی, یا تو ایسا ہو کبھی اس کے لیے میں نے پیچھے 2-4 دن ہفتہ ہو گیا, میں نے لوگوں کو لکھا تھا یہ اپنے اسٹیٹس پہ کہ جس نے صرف دوا منگوانی ہو وہ مجھے ٹیلی گرام پہ میسج کرے, صرف دوائی کے لیے. باقی کسی چیز کا میں جواب نہیں دوں گا وہاں پہ. اگر آپ نے صرف دوائی منگوانی ہے, کیونکہ دوائی ایمرجنسی ہوتی ہے, کسی کی ختم ہو رہی ہوتی ہے, کسی کو ضرورت ہوتی ہے, اس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, تو اگر صرف آپ نے دوا منگوانی ہے تو آپ مجھے اس پہ ٹیلی گرام پہ میسج کریں کہ یہ میرا نام ہے, یہ میرا پتہ ہے, ایڈریس ہے, اور یہ میری دوائی ہے. اور 90% لوگ اپنے ایڈریس کے ساتھ نام نہیں لکھتے. نام ہوگا محمد دین, لکھا ہوگا اللہ رکھا, ایسے ایڈریس آتے ہیں لوگوں کے, پھر دوائیاں گم ہو جاتی ہیں, واپس آ جاتی ہیں. اس لیے پلیز جو نام آپ کے لیٹر باکس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ لکھ کے اور اپنا ایڈریس مجھے بھیجیں ٹیلی گرام پہ صرف دوائی کے لیے, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جتنی جلدی ممکن ہے دوائی بھیج. باقی رہی میسجوں کی بات, میسج ابھی بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ 300-350 میسیجز ہیں اس کے اوپر. شام تک جتنی میں کوشش کروں گا 100-150 کا میں جواب دے سکوں گا. وہ کون سے 100-150 ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا, تو اس لیے میرے لیے یہ بڑا ممکن ہے. اس لیے دوائی کے لیے, صرف دوائی کے حصول کے لیے وہ میں نے شروع کیا ہوا ہے, اور لوگ کوئی کر رہے ہیں میسیجز پہ تو ان کو میں بھیج بھی دیتا ہوں جلدی بنا کے. ایک سوال ہے, اور بائیں سائڈ پر سن ہونے کا احساس اور رات کو بائیں ہاتھ سو جاتا ہے, اور سر میں درد اور کھچاؤ ہوتا ہے, اور جسم کی بائیں سائڈ کمزور ہے, ہڈیوں کی کمزوری بھی ہے. لیکسس 200 میں روزانہ رات کو سوتے وقت لیں 1 ہفتہ, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. باقی وہ بھی ایک مختصر کے مجھے وٹامن چاہیے, بس اتنا ہی انہوں نے لکھا ہے, تو وہ ٹیلی گرام پہ میسج کریں نا مل جائے گا بیٹا مل. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اچھا ٹھیک ہے, چلیں جی, بس کافی ہے. بہرحال جی رانا صاحب کا بہت بہت شکریہ. جو آن لائن کافی لوگ ہیں اس وقت موجود جو ہمارا اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں, اس کی تعداد تو میرا خیال 31 کے قریب ہوگی یا 32 ہوگی ایسے کر کے. تو اب ہم باقی یہ کہ بھائی آپ 51 منٹ ہو گئے ہیں. سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے, تو آپ جس دن پروگرام ہو رہا ہے اس وقت بھی شامل ہو کر تو پوچھ سکتے ہیں. جس طرح عباس انور صاحب کو لکھ رہے ہیں ای میلز کے اوپر, اس پہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں. ہم سے ڈائریکٹ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھیجتے ہیں, پوچھتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر. اس لیے میں نمبر پہ بولتا ہوں, جرمنی کا نمبر ہے 0171197471. وہ 1 ہفتے کے دوران جتنے اکٹھے ہوتے ہیں وہ میں رانا صاحب کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے voiceofgermanyurdu@gmail.com. آپ اس کے اوپر بھی سوالات جو ہے اپنے بھیج سکتے ہیں, جو ہم میں نے وہ چیٹ میں بھی لکھ دیا یہ نمبر نا, چیٹ میں بھی ذکر کر دیا اس کا. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اگلے منڈے کو انشاءاللہ دوبارہ 4 بجے شام ہمارا فکس ٹائم ہے. ہر منڈے کو ہوگا شافی 4 بجے شام رانا صاحب کے ساتھ پروگرام ہوتا ہے, اور اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اوکے جی, اللہ